Assalamu alaikum students. With the online lectures conducted by Aligarh Institute of Technology, I am Sayyid Kazim Hussain Rizvi, and today we are discussing chapter number 8, Spaceship One by John Hampden. It is our last chapter for class first year English, and in the sequence of online lectures for class first year, it is my lecture number 5. So let's discuss our new chapter. Introduction to the author is our first heading. Spaceship One is one of the most magnificent plays written by John Hampden. Means Spaceship One is one of the extraordinary plays written by John Hampden. यानी इंट्रोडक्शन टू द ऑथर मुसन्निफ़ का तारुफ. इसमें जो हमारे पास पहली लाइन है, स्पेसशिप वन इज़ द नेम ऑफ दैट स्पेसशिप, इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट प्लेस. यानी जितने भी खेल जॉन हैम्पडन ने लिखे उनमें सबसे ज़्यादा शानदार, मैग्निफिसेंट, शानदार, रिटन बाय जॉन हैम्पडन की जानिब से लिखे गए. ही वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफर्ड. इन्होंने तालीम ऑक्सफर्ड से हासिल की. एंड अ वेल नोन एडिटर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट. एंड अ वेल नोन एडिटर, वेल नोन, फेमस, मशहूर, और एक मशहूर एडिटर थे. एडिटर मीन्स अ पर्सन हु एडिट समथिंग इन द पीस ऑफ राइटिंग. यानी वो शख्स जो कि किसी लिखी हुई चीज़ के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे, उस शख्स के लिए वर्ड एडिटर इस्तेमाल किया जाता है. यानी इन्होंने अपनी तालीम हासिल करी ऑक्सफर्ड से, और ये एक मशहूर एडिटर थे लिटरेरी टेक्स्ट के. लिटरेरी मीन्स अदबी. टेक्स्ट से मुराद इन द शेप ऑफ राइटिंग, लिखने की सूरत में कोई भी ऐसी मटेरियल जिसका ताल्लुक़ अदब के साथ जुड़ा हुआ हो. तो इन्होंने जो तालीम हासिल करी ऑक्सफर्ड से, और उसके बाद ये मशहूर हुए एडिटर के तौर पर लिटरेरी टेक्स्ट के. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोग्राम्स ऑफ BBC. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, इन्होंने ताउन किया इन द प्रोग्राम्स ऑफ BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के प्रोग्राम्स पे. कंट्रीब्यूटेड का मतलब हिस्सा लेना. BBC शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, इंग्लैंड का फेमस न्यूज़ चैनल, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस पर दिखाए जाते हैं. इंट्रोडक्शन टू द ऑथर यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. इस चैप्टर का तारुफ. दिस चैप्टर इज़ एसोसिएटेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यानी इस चैप्टर का जो ताल्लुक़ है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है. एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड. दिस चैप्टर इज़ कनेक्टेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बेसिकली इट इज़ अ मेलोड्रामा. बुनियादी तौर पर ये एक मेलोड्रामा है. मेलोड्रामा जो वर्ड आपके सामने आया है, इससे पहले इस वर्ड को हम क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप में डिस्कस कर चुके हैं. उसको मैंने कम्प्लीटली डिटेल में डिफ़ाइन किया था, और क्वेश्चन की सूरत में ये आपके सामने आया भी था. मेलोड्रामा जो कि मैंने आपको बताया था, अ ड्रामा और अ स्टेज परफॉर्मेंस इन विच मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स प्ले देयर पार्ट in a limited time, in a specific time, and the time must be provided to audience
before the start of the play. Such type of drama is called melodrama. یعنی ایک ایسا ڈرامہ جس میں کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 کیریکٹرز ایک مخصوص وقت کے اندر اپنے کردار کو، اپنے کھیل کو مکمل کریں، اور ڈرامے کے شروع ہونے سے پہلے یا اس اسٹیج پرفارمنس کے شروع ہونے سے پہلے آڈینس کو اس کے کمپلیٹ ٹائم کا بتا دیا جائے کہ اتنے وقت کے اندر اس ڈرامے کو مکمل کر لیا جائے گا، یا اگر وہ ایپیسوڈز کی صورت میں ہے تو اس کو ایپیسوڈز کی صورت میں پہلے سے بتا دیا جائے. تو ایسے ڈرامے کے لیے ہم ورڈ میلو ڈراما استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی اٹ از اے میلو ڈراما which revolves around the character of پروفیسر وٹنی. بیسیکلی اٹ از اے میلو ڈراما، بنیادی طور پر یہ ایک میلو ڈراما ہے which revolves، جو کہ گردش کرتا ہے اراؤنڈ دا کیریکٹر آف پروفیسر وٹنی، ایک کیریکٹر پروفیسر وٹنی کے ارد گرد. اے ویل ریپیوٹیڈ سائنٹسٹ، ویل ریپیوٹیڈ، فیمس، ریناؤنڈ، مشہور، جس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اچھی ہو، اچھی شہرت کا حامل، سائنٹسٹ، سائنسدان. دیر از نو مورل لیسن ان دس چیپٹر. مورل لیسن، اخلاقی درس، ان دس چیپٹر، یعنی یہ جو سیکوینس آف چیپٹرز ہیں ہمارے پاس، اس میں کوئی اخلاقی درس اس چیپٹر کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی in the easy words we can say, in the simple words we can say that we do not find any element of morality in this chapter. اس چیپٹر کے اندر ہمیں کوئی نصیحت آمیز چیز نہیں ملتی ہے. This chapter was written in 1946. یہ چیپٹر لکھا گیا 1946 میں، 1946 میں، آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد. سو وی فاؤنڈ سم ایلیمنٹس آف وار بٹوین جرمنی اینڈ انگلینڈ. سو وی فاؤنڈ سیکنڈ وارم آف دا ورڈ فائنڈ. تو اس میں ہمیں کچھ عناصر ملتے ہیں، سم ایلیمنٹس، کچھ عناصر ملتے ہیں آف وار، جنگ کے، بٹوین جرمنی اینڈ انگلینڈ، جو کہ جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان لڑی گئی. دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار جو ہیں وہ بنیادی طور پر 1914 سے لے کر اور 1918 تک لڑی گئی. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں چیپٹر نمبر 2 میں بات کر چکے ہیں. اگر آپ کے علم میں ہو تو فرسٹ ورلڈ وار جو کہ 1914 سے 1918 تک، اور سیکنڈ ورلڈ وار جو کہ 1939 سے لے کر 1944 تک چلی. اینڈ دیٹ سیکنڈ ورلڈ وار اینڈڈ آن دا ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر. یعنی ایڈولف ہٹلر کی موت پر یہ دوسری جنگ عظیم جو ہے یہ اس کا اختتام ہوا. تو یہ اس کے اندر ہم کچھ ایلیمنٹس کو، ہمیں کچھ ایلیمنٹس ملتے ہیں جنگ کے، جو کہ جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان لڑی گئی. 1946 میں بیسکلی اس چیپٹر کو لکھنے کا مقصد ہی اس جنگ کی تباہ کاریوں کو سامنے لانا تھا. سو دس از دا انٹروڈکشن ٹو دا چیپٹر. نیکسٹ ہیڈنگ، انٹروڈکشن ٹو دا چیپٹر، یعنی اسپیس شپ 1 کے اوپر اب بات ہوگی، جو کہ بنیادی طور پر ہمارا چیپٹر ہے آج کا. دا پلے اسپیس شپ 1 از این امیجنری ڈراما. یعنی یہ جو کھیل ہے اسپیس شپ 1 از این امیجنری ڈراما، ایک تصوراتی کھیل ہے. اٹ مینس دیئر از نو ریئلٹی ان دس ڈراما. مکمل طور پہ یہ جو ڈراما ہے یہ تصوراتی ہے، فرضی طور پر ہے. دا اسپیس شپ واز ڈیزائنڈ بائی پروفیسر وٹنی. اسپیس شپ واز ڈیزائنڈ بائی پروفیسر وٹنی. پروفیسر وٹنی نے اس اسپیس شپ کو ڈیزائن کیا. اس اسپیس شپ کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو اس اسپیس شپ کا جو نام ہے وہ اسپیس شپ 1 رکھا گیا ہے. ہو واز اے گریٹ سائنٹسٹ.
who was a legend scientist, جو کہ ایک زبردست سائنسدان تھے یا جو کہ ایک عظیم سائنسدان تھے. He was going to land on moon. وہ چاند پر اترنے کے لیے جا رہے تھے. He was going ظاہر کر رہا ہے that the sentence is in past continuous tense. He was going to land on moon. وہ چاند پر اترنے جا رہے تھے. Accompanied by his two co-workers. Accompanied by his two co-workers, اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ. Accompanied کا مطلب ہمراہ. Two co-workers اپنے دو ماتحتوں کے یا دو ساتھیوں کے. Named William Lai. The name of the first person, William Lai. An engineer, جو کہ ایک انجینئر ہے. یعنی ولیم لائے کا جو ڈیزگنیشن ہے اس اسپیس شپ 1 میں وہ ایک انجینئر کے طور پر ہیں. اینڈ دا سیکنڈ کیریکٹر از ہیری, اور دوسرا جو کیریکٹر ہے اس کا نام ہے ہیری. ہو واز انگیجڈ وتنی's ڈاٹر کیتھرائن, جو کہ پروفیسر وٹنی کی بیٹی کیتھرائن کا منگیتر کہہ سکتے ہیں آپ, یا اس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے. They were nearly to the moon. یہ چاند کے نزدیک تھے. They were nearly to the moon. Sentence is in past indefinite. They were nearly to the moon. یہ چاند کے نزدیک تھے. When Harry woke up. Woke up, second form of the word wake up. یعنی بیدار ہوا, سو کے اٹھا. جب ہیری سو کر اٹھا. The spaceship was traveling at only 70 miles an hour. The spaceship was traveling, خلائی جہاز جو ہے وہ سفر کر رہا تھا. At only 70 miles an hour, 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے. And it was just entering the Sigma belt. اور یہ سگما بیلٹ کی حدود میں داخل ہو رہا تھا. سگما بیلٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس پورشن کو کہا جاتا ہے یا اس حصے کو کہا جاتا ہے ویئر دا فورس آف گریویٹیشن کمپلیٹلی اینڈڈ, جہاں پر فورس آف گریویٹیشن جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے اور دیر از نو کنٹرول اوور دا باڈی ایز ویل ایز آل دا تھنگس, جہاں پر جو ہے وہ انسانی جسم کا اپنے اوپر کنٹرول یا اور دوسری چیزوں کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موویز وغیرہ میں کہ فورس آف گریویٹیشن ختم ہونے کی وجہ سے چیزیں ادھر ادھر موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں, چاہے وہ انسان ہو یا دوسری چیزیں ہوں, وہ موو ہوتی رہتی ہیں. تو اٹ واز جسٹ انٹرنگ دا سگما بیلٹ, اور یہ سگما بیلٹ کی پوزیشن میں داخل ہو رہے تھے. یعنی فورس آف گریویٹیشن زمین کی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. بیکاز ولیم ہیڈ ریڈیوز دا اسپیڈ, کیونکہ ولیم نے جو ہے وہ رفتار کو کم کر دیا تھا. ریڈیوسڈ کم کر دینا, اسپیڈ رفتار. ولیم نے جو ہے وہ رفتار کو اپنی کم کر دیا تھا اسپیس شپ کی, اور وہ صرف 70 مائلس این آور کی رفتار سے چل رہا تھا. ٹو انشور, اس بات کو یقین دلانے کے لیے, دا سیف لینڈنگ ایٹ دا مون, کہ چاند پر باحفاظت اترا جا سکے گا. یعنی یہ جو لاسٹ کی 3 لائنس ہیں اس پیراگراف کی, دا اسپیس شپ واز ٹریولنگ ایٹ اونلی 70 مائلس این آور اینڈ اٹ واز جسٹ انٹرنگ دا سگما بیلٹ, اور وہ سگما بیلٹ کی حدود میں داخل ہو گئے تھے, اور اس وجہ سے یہ سگما بیلٹ کی حدود میں داخل ہو گئے. ولیم ہیڈ ریڈیوز دا اسپیڈ, ولیم نے اسپیس شپ کی رفتار کو کم کر دیا تھا تاکہ چاند پر صحیح طریقے سے صحیح سلامت اترا جا سکے. نیکسٹ پیراگراف. پروفیسر وٹنی ڈریمٹ سیکنڈ فارم آف دا ورڈ ڈریم. پروفیسر وٹنی ڈریمٹ, پروفیسر وٹنی نے خواب دیکھا. دیٹ دا وار ہیڈ بروکن آن ارتھ, دیٹ دا وار ہیڈ اسٹارٹیڈ آن ارتھ, کہ جنگ جو ہے وہ زمین پر شروع ہو چکی تھی. اینڈ سم فورسز ور اٹیکنگ آن انگلینڈ, اور کچھ طاقتوں نے انگلینڈ پر حملہ کر دیا تھا.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پورا سینٹینس ہے یہ کمپلیٹلی پاسٹ ٹینس کے اندر بات کی جا رہی ہے. پروفیسر وٹنی ڈریمٹ، پروفیسر وٹنی نے خواب دیکھا دیٹ دا وار ہیڈ بروکن آن ارتھ، کہ جنگ زمین پر شروع ہو چکی تھی. اینڈ سم فورسز ور اٹیکنگ آن انگلینڈ، اور کچھ طاقتیں انگلینڈ پر حملہ کر رہی تھی. ایز آئی ارلیئر ٹولڈ یو بفور اسٹارٹنگ دس چیپٹر دیٹ وی فاؤنڈ سم ایلیمنٹس آف سیکنڈ ورلڈ وار ان دس چیپٹر. تو یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ انگلینڈ کے اوپر جو ہے وہ کچھ طاقتوں نے حملہ کر دیا تھا. اب یہ سم فورسز سے مراد یہاں پر دا فورسز آف جرمنی، یعنی جرمنی کی جو کچھ طاقتیں تھیں انہوں نے انگلینڈ پر حملہ کیا تھا تھرو نیوکلیئر ویپنس کی مدد سے، یعنی کیمیائی ہتھیار اور مختلف قسم کے ہتھیاروں کے ذریعے، جس میں اسلحے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی کیمیکل گیسز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دیر تک رہیں. دیر ور پوائزنس گیسز ان دا اسکائی، اور آسمان پر جو ہے وہ زہریلی گیسز پھیلی ہوئی تھی. اینڈ نتھنگ کوڈ سروائیو، اور کوئی بھی اس میں نہیں بچ سکا. کوڈ سیکنڈ فارم آف دا ورڈ کین. کین کا مطلب سکتا ہے، کوڈ سکا یعنی پاسٹ فارم آف دا ورڈ کین. سروائیو بچنا، اینڈ نتھنگ کوڈ سروائیو، اور کوئی بھی ان گیسز سے نہیں بچ سکا. آفٹر سم ٹائم، کچھ وقت کے بعد، کیتھرائن انفارمڈ دیم، کیتھرائن نے انہیں اطلاع دی اباؤٹ دا وار، جنگ کے بارے میں. اینڈ ٹولڈ دیم، اور انہیں بتایا. ٹولڈ سیکنڈ فارم آف دا ورڈ ٹیل. دیٹ دا اینیمی وانٹیڈ ٹو آکیوپائی لنڈن، دیٹ دا اینیمی وانٹیڈ ٹو آکیوپائی لنڈن، کہ دشمن جو ہے وہ لندن پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. اینڈ انگلینڈ بیکم ڈیفینس لیس، اور انگلینڈ مکمل طور پر ڈیفینس لیس ہو جاتا، یعنی اس کا دفاعی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا. بیسیکلی دا ڈیفینس سسٹم آف انگلینڈ از بلٹ ان لنڈن سٹی، یعنی انگلینڈ کا جو جتنا بھی دفاعی نظام ہے وہ لنڈن، جو کہ انگلینڈ کا کیپٹل ہے، وہاں پر موجود ہے. تو اس لائن میں یہی بات بتائی جا رہی ہے دیٹ دا اینیمی وانٹیڈ ٹو آکیوپائی لنڈن، کہ دشمن جو ہے وہ لنڈن پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ انگلینڈ کو مکمل طور پر ڈیفینس لیس کیا جا سکے. کیتھرائن ٹولڈ ہر فادر، کیتھرائن نے اپنے والد کو بتایا. ٹولڈ سیکنڈ فارم آف دا ورڈ ٹیل. ٹو لینڈ ان کینیڈا اور امریکہ، کہ وہ اپنے اسپیس شپ کو کینیڈا یا امریکہ پر لینڈ کر دیں، یعنی اتار دیں. بجائے انگلینڈ کی طرف موو کرنے کے وہ اپنے جہاز کو، اسپیس شپ کو کینیڈا یا امریکہ کی طرف موو کروا دیں. بٹ ناٹ ان انگلینڈ، مگر انگلینڈ میں نہیں. دا جرمنس ور کلنگ دا پیپل، جرمنز جو تھے وہ لوگوں کو مار رہے تھے. ور کلنگ دا پیپل، سینٹینس از ان پاسٹ کنٹینیوس. جرمنز جو ہیں وہ لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے. پروفیسر وٹنی انسٹرکٹڈ کیتھرائن، پروفیسر وٹنی نے کیتھرائن کو ہدایت کی. ٹو کل ہر سیلف، کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لیں. بیکاز ہی واز افریڈ، بیکاز پروفیسر وٹنی واز افریڈ، کیونکہ پروفیسر وٹنی خوفزدہ تھے. افریڈ خوفزدہ ہونا. ڈیٹ ایف اینیمی کاٹ ہر، کہ اگر دشمن نے انہیں پکڑ لیا. کاٹ سیکنڈ فارم آف دا ورڈ کیچ، کہ اگر دشمن نے انہیں پکڑ لیا. شی وڈ بی ٹارچرڈ، تو انہیں تشدد کیا جائے گا، ان پر تشدد کیا جائے گا. ٹارچرڈ کا مطلب تشدد کرنا، مارنا پیٹنا. اینڈ انفورس ٹو نو، اینڈ پریشرائزڈ ٹو نو، اور ان پر دباؤ ڈالا جائے گا یہ جاننے کے لیے. ہز آل سائنٹیفک سیکریٹس، ان کے والد کے تمام سائنسی رازوں کے بارے میں. یعنی پروفیسر وٹنی واز افریڈ، پروفیسر وٹنی جو تھے وہ خوفزدہ تھے. ڈیٹ ایف اینیمی کاٹ ہر، کہ اگر اینیمی نے، دشمن نے کیتھرائن کو پکڑ لیا. شی وڈ بی ٹارچرڈ، تو ان پر تشدد کیا جائے گا. اینڈ انفورس ٹو نو،
اور یہ جاننے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جائے گا ہز آل سائنٹیفک سیکریٹس، ان کے والد کے تمام سائنسی رازوں کے بارے میں. شی کلڈ ہر سیلف، کیتھرائن کلڈ ہر سیلف، کیتھرائن نے اپنے آپ کو مار لیا. اینڈ ایٹ ٹائم، اور اسی وقت، دا اسپیس شپ لینڈڈ آن دا مون، اسپیس شپ جو ہے وہ چاند پر اتر گیا. تو یعنی کہ اس پیراگراف میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ پورا جو ہے وہ امیجنری ایک ڈرامہ تھا. جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا پچھلے پیراگراف میں آپ کو کہ یہ جو ڈرامہ تھا بنیادی طور پر اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ امیجنیشن کے اوپر بیس کرتی ہیں. اسپیس شپ جو ہے وہ چاند کے نزدیک تھا، سگما بیلٹ میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کہانی کو ٹرن کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر اچانک سے جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ خواب جو ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ ہیری دیکھ رہا ہے. اور ہیری نے خواب میں دیکھا کہ جرمنز جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. تو یہ اسٹوری کو جو ہے وہ اچانک سے یہاں سے گھمایا گیا، اور پھر آخر میں وہی بات بتائی کی گئی ہے کہ اسپیس شپ جو ہے وہ چاند پر اتر گیا، جو اصل میں اس کا ایکچوئل میں اسٹوری کا مرکزی خیال تھا. نیکسٹ کوشچن آنسرس آف اسپیس شپ 1. کوشچن نمبر 1: وائی از دا اسپیس شپ ٹریولنگ ایٹ اونلی 70 miles an hour when Harry wakes up؟ یعنی اسپیس شپ جو ہے وہ 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کیوں سفر کر رہا تھا؟ when Harry wakes up، جب ہیری سو کر اٹھا. اب اس کوشچن میں ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ پورا کوشچن جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس کے اندر بیان کیا گیا ہے. از اور ویکس اپ، یہ دونوں چیزیں ظاہر کرتی ہیں دیٹ دا کوشچن از ان پریزنٹ ٹینس. تو آنسر جو آپ نے دینا ہے وہ پریزنٹ ٹینس کے اندر ہی دینا ہے، چاہے اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو. اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیے. یو مسٹ ریمبر دس رول دیٹ if the question asked is in past tense, so your reply must be in a past tense, and if the question is in present, so your reply must be in present tense. So why is the spaceship traveling at only 70 miles an hour when Harry wakes up? Answer: the spaceship is traveling at only 70 miles an hour. spaceship جو ہے وہ 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا. بیکاز ولیم از ٹرائنگ ٹو سیو دا فیول، کیونکہ ولیم جو ہے وہ فیول کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. دیئر جرنی واز ٹو لانگ، ان کا جو سفر ہے وہ کافی زیادہ طویل ہے، اینڈ دے ہیڈ نو ایکسٹرا فیول، اور ان کے پاس ایکسٹرا فیول نہیں تھا. اندر ریزن بیہائنڈ ریڈیوسنگ دا اسپیڈ، ایک اور وجہ بیہائنڈ ریڈیوسنگ دا اسپیڈ کو کم کرنے کے پیچھے از کیا ہے؟ دیئر اسپیس شپ واز نیئرلی ٹو دا مون، کہ ان کا جو اسپیس شپ ہے وہ چاند کے نزدیک تھا. ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر ان دس چیپٹر دیٹ اٹ واز جسٹ انٹرنگ ان دا سگما بیلٹ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسپیس شپ جو ہے وہ سگما بیلٹ کی حدود میں داخل ہو گیا تھا. ویئر فورس آف گریویٹیشن از زیرو، جہاں پر فورس آف گریویٹیشن جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر قائم نہیں رہ سکتی. اس وجہ سے اسپیڈ کو کم کیا جانا یہاں پر ضروری سمجھا گیا ہے، کیونکہ چاند کے یہ لوگ نزدیک تھے. کوشچن نمبر 2: واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ہیری اینڈ پروفیسر وٹنی؟ ہیری اور پروفیسر وٹنی کا کیا تعلق ہے؟ اینڈ اٹس دس کوشچن از ویری امپورٹنٹ ریگارڈنگ یور فائنل ٹرم ایگزامینیشن، اور یہ کوشچن جو ہے یہ فائنل ٹرم ایگزامینیشن کے حوالے سے بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پروفیسر وٹنی واز اے گریٹ سائنٹسٹ. پروفیسر وٹنی ایک عظیم سائنسدان تھے. ہی واز ریناؤنڈ، ہی واز فیمس، وہ مشہور تھے بیکاز ہی ڈیزائنڈ دا اسپیس شپ، کیونکہ انہوں نے اسپیس شپ کو ڈیزائن کیا تھا.
یہ اسپیس شپ وہی ہے جو کہ اسپیس شپ 1 کے نام سے کال آؤٹ کیا گیا ہے. ہیری واز دا کو ورکر ٹو پروفیسر وٹنی. ہیری جو ہے وہ کو ورکر ہیں پروفیسر وٹنی کے، یعنی کہ ان کے پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اینڈ آلسو دا فیانسی آف وٹنیز ڈاٹر کیتھرائن، اور اس کے علاوہ یہ منگیتر ہیں پروفیسر وٹنی کی بیٹی کیتھرائن کی. یعنی ان کا اس رشتہ جو ہے وہ یہاں پر ڈبل دیا گیا ہے کہ ان کے 2 رشتے ہیں. یہاں پر ایک رشتہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ پروفیسر وٹنی کے ساتھ کو ورکر ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ ان کا کہ یہاں پر یہ پروفیسر وٹنی کی بیٹی کیتھرائن کے منگیتر ہیں. دیئر میرج واز ایکسپیکٹڈ، ان کی شادی کی امید تھی. آفٹر دس جرنی، اس سفر کے مکمل ہونے کے بعد. دس کوشچن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، یہ کوشچن بہت ضروری ہے. کوشچن نمبر 3، ہاؤ ہیز کیتھرائن سروائیوڈ فرام دا پوائزنس گیس اٹیک. کیتھرائن نے اپنے آپ کو کس طرح بچایا زہریلی گیسز کے حملے سے. سروائیو بچنا، پوائزنس زہریلی. آنسر، کیتھرائنس فادر واز اے لیجنڈری سائنٹسٹ. کیتھرائن کی جو فادر ہیں وہ ایک عظیم سائنسدان تھے، لیجنڈری، عظیم. ہی میڈ اے لیبارٹری، انہوں نے ایک لیبارٹری تیار کی تھی، بنائی تھی، وچ واز گیس پروف، جو کہ گیس پروف تھی، یہاں پر کوئی بھی گیس داخل نہیں ہو سکتی تھی. کیتھرائن سروائیو فرام دا پوائزنس گیس اٹیک. کیتھرائن نے پوائزنس گیس سے اپنے آپ کو بچایا یا وہ بچیں، بیکاز ہی واز ان دا گیس پروف لیبارٹری آف ہر فادر، کیونکہ وہ اس گیس پروف لیبارٹری میں تھیں اپنے والد کی، جو کہ ان کے والد نے تیار کی تھی. اسائنمنٹ کے طور پر یہ 2 کوشچنس جو ہیں وہ اپنے پاس ریڈی کر لیجیے گا. دیر از نو نیڈ ٹو سبمیشن آف دس اسائنمنٹ، یعنی اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے پاس اس کو تیار کر لیجیے گا. کوشچن نمبر 4 ہے یہ، واٹ واز دا نیچر آف دا فیئر، یعنی کیا خوف تھا، ڈیٹ افیکٹڈ پروفیسر وٹنی، جس نے پروفیسر وٹنی پر اثر ڈالا، بیفور لینڈنگ آن دا مون، چاند پر اترنے سے پہلے. یعنی وہ کون سا ایسا خوف تھا پروفیسر وٹنی پر چاند پر اترنے سے پہلے جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھے. اینڈ کوشچن نمبر 5، واٹ از دا ایٹیٹیوڈ آف پروفیسر وٹنی اباؤٹ نیو سوسائٹی، یعنی پروفیسر وٹنی کا کیا رویہ ہے اباؤٹ نیو سوسائٹی، نئے معاشرے کے حوالے سے. پروفیسر وٹنی کی کیا تھنکنگ ہے نئے معاشرے کے حوالے سے. سو یہ 2 سوالات جو ہیں وہ اسائنمنٹ کے طور پر آپ ریڈی کر لیجیے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے.